अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मिक्स न्यूज़ के साथ अहमद अली। आइए नाज़रीन, आज आपको पाकिस्तानी कोहे पेमा डॉक्टर आसिफ भट्टी का किस्सा सुनाते हैं। डॉक्टर आसिफ भट्टी ने रियाजी में पीएचडी कर रखी है और वो सन्ना 2006 से इस्लामाबाद की एक निजी यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर फ़राइज़ सरअंजाम दे रही हैं। उनकी अहलिया ने भी पीएचडी की है और उनके 3 बेटे हैं। ये अल्फाज हैं पाकिस्तानी कोहे पेमा डॉक्टर आसिफ भट्टी के, जो नांगा पर्वत के कैंप 4 में 7000 मीटर से ज़्यादा की बुलंदी पर स्नो ब्लाइंडनेस का शिकार हुए और 24 घंटे से ज़्यादा उसी मुकाम पर फंसे रहे। आसिफ भट्टी ने बताया कि वो अपने तलबा को मुख्तसर सैर, इब्तदाई सतह के ट्रैकिंग टिप्स और फिर एडवाइस लेवल ट्रैकिंग जैसे नांगा पर्वत बेस कैंप, राकापोशी बेस कैंप, वखान, कोराड्रो वगैरह के लिए ले जाते थे। डॉक्टर आसिफ ने बताया कि उनकी अहलिया कहती हैं कि आसिफ ने मुझसे दूसरी शादी की है, पहली शादी उन्होंने पहाड़ से की है। अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इससे कबल डॉक्टर आसिफ भट्टी ने 8000 मीटर से ऊंची ब्रॉड बैक भी सर करने की कोशिश की, मगर उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिली थी। इससे पहले वो 7000 मीटर से बुलंद स्पांटिक चोटी को सर करने के अलावा 5 और 6000 मीटर के कई पहाड़ सर कर चुके हैं। डॉक्टर आसिफ ने बताया कि ऐसा नहीं था कि मैं बस एक दिन नींद से जागा और नांगा पर्वत सर करने के लिए निकल पड़ा। मेरे पास 20 साल का तजुर्बा है। डॉक्टर आसिफ ने मज़ीद बताया कि नांगा पर्वत से मुझे इश्क है और मैं गुज़श्ता 15 साल से मुतअद्दिद मरतबा नांगा पर्वत पर जा चुका हूँ। हत्ता कि मेरे तीनों बेटे भी नांगा पर्वत के बेस कैंप तक जा चुके हैं। डॉक्टर आसिफ ने मज़ीद बताया कि इस मरतबा कोह पेमाई में उनके उस्ताद कर्नल रिटायर्ड अब्दुल जब्बार भट्टी ने उन्हें नांगा पर्वत के सिमत के लिए कहा। वाज़े रहे कि कर्नल अब्दुल जब्बार भट्टी पाकिस्तान के नामवर कोह पेमाओं में से एक हैं। उन्होंने माउंट एवरेस्ट, ब्रॉड बैक और जी टोसर कर रखी है। डॉक्टर आसिफ भट्टी ने बीबीसी को बताया कि मेरे नांगा पर्वत पर फंस जाने और स्नो ब्लाइंडनेस का शिकार होने के बाद मीडिया पर तासर दिया गया कि शायद मैं अकेला था, मगर ऐसा नहीं था। मैं एक तजुर्बाकार टीम के साथ था और मेरे साथ हाई एल्टीट्यूड पोर्टर भी थे। हाँ, ये ज़रूर हुआ था कि मैं उनसे पहले नांगा पर्वत के कैंप 4 पर पहुंच गया था। नांगा पर्वत की जानिब सफ़र। डॉक्टर आसिफ के मुताबिक मेरी टीम मुझसे पहले नांगा पर्वत के बेस कैंप के लिए निकल चुकी थी और मैंने इस्लामाबाद से अपने सफ़र का आगाज़ 8 जून को किया। 10 जून को एक दिन आराम के बाद नांगा पर्वत पर 4900 मीटर की बुलंदी पर मौजूद कैंप 1 पर गया। एक रात गुजारने के बाद वापस आ गया। यहाँ पर ये बात वाज़े करना ज़रूरी है कि कोहे पेमा अपने आप को किसी भी चोटी को सर करने से पहले वहाँ के मौसम से ख़ुद को आदी बनाने के लिए चोटी पर मौजूद कैंपस पर या ऊंचाई की जानिब जाते और वापस आ जाते हैं, और जब मौसम और हालात के साथ वो अपने आप को मुकम्मल फिट समझते हैं तो तब वो चोटी को सर करने के लिए निकल पड़ते हैं, जिसे टेक्निकल ज़ुबान में सिमट को एग्जीक्यूट करना कहते हैं। डॉक्टर आसिफ भट्टी भी 10 जून को कोशिश के बाद 12 जून को नांगा पर्वत के कैंप 1 पहुँचे, जहां मौसम ख़राब होने पर उन्हें 18 जून तक क़याम करना पड़ा। मौसम ठीक होते ही उन्होंने 19 जून को एक और कोशिश की। 20 जून को वो 5900 मीटर तक पहुँचे और 21 जून को कैंप वापस आए। इसी दौरान नॉर्वे के नामवर कोहे पेमा
کرسٹن ہربلا جو کہ ساجد سرپارکا کے ساتھ تھے نے نانگا پربت کو سمیٹ لیا اور واپس بیس کیمپ پہنچے۔ ڈاکٹر آصف کے مطابق انہوں نے 30 جون کو یہ فیصلہ کیا کہ وہ سمٹ کی کوشش کریں گے۔ رات میں موسم صاف ہوتے ہیں انہوں نے کیمپ 1 سے کیمپ 2 کا سفر کیا۔ ایک دن کے آرام کے بعد انہوں نے کیمپ 2 سے کیمپ 3 کا سفر کیا، لیکن ڈاکٹر آصف کی طبیعت بگڑ گئی اور جب انہیں سنو بلائنڈنس کا سامنا کرنا پڑا تب انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب آگے نہیں، واپس نیچے بیس کیمپ جانا چاہیے۔ نانگا پربت کے کیمپ 4 سے بیس کیمپ کی جانب واپسی۔ ڈاکٹر آصف نے BBC کو بتایا کہ جب میں نے کیمپ 3 سے 4 کی جانب اپنا سفر شروع کیا تو موسم اچھا تھا، مگر رات کا وقت تھا اور چاند 16ویں کا تھا۔ چاند کی چمک کی وجہ سے پہلے مجھے تکلیف شروع ہوئی اور ایک دم سے تیز ہوائیں چلنے لگیں تو میری آنکھیں دھندلا گئیں۔ ڈاکٹر آصف کے مطابق یہ وہ وقت تھا جب میں ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ میں سرخ اور پیلے رنگ میں فرق بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ باوجود کوشش کے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب مجھے مدد کی ضرورت ہے اور میں نے بیس کیمپ سے ریڈیو کی مدد سے رابطہ کیا اور انہیں اپنی صحت سے متعلق آگاہ کیا۔ ڈاکٹر آصف نے جب بیس کیمپ پر مدد کی اپیل کی تب صبح کے 4 بج رہے تھے اور انہوں نے پورٹر آواز ان تک پہنچائی۔ ڈاکٹر آصف کا کہنا ہے کہ میں نے یہ سمٹ آکسیجن کے بغیر کرنا تھی، لیکن میں احتیاط کی غرض سے وہ بھی سامان میں شامل کیا تھا۔ مگر کیمپ 4 پر میرے پاس نہ تو میرا آکسیجن سلنڈر تھا، نہ میرا خیمہ اور نہ ہی پینے کے لیے پانی کا بندوبست۔ یہ تمام چیزیں میرے ہائی الٹیٹیوڈ پورٹر کے پاس تھیں جو مجھ تک پہنچ نہیں سکا۔ سلو بلائنڈنس کیا ہوتی ہے؟ کوہ پیما محبوب علی کے مطابق سلو بلائنڈنس کوہ پیمائی کے دوران کوہ پیماؤں کو متاثر کرنے والی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں بری طرح متاثر ہوتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نانگا پربت جیسے بلند پہاڑوں پر سنو بلائنڈنس کا خطرہ ہر وقت موجود رہتا ہے اور اس خطرے سے بچاؤ کے لیے خصوصی قسم کی اینک استعمال کی جاتی ہے۔ محبوب علی کا کہنا تھا کہ برف پر جو دھوپ پڑتی ہے اس میں چمک بہت زیادہ ہوتی ہے، اس سے بہت تیز ریفلیکشن یا عکس پیدا ہوتا ہے جو آنکھوں کو خراب کرتا ہے۔ اس کی دوسری وجہ تیز ہوا کا چلنا ہوتا ہے جو آنکھوں کے اوپری حصے کو متاثر کرتا ہے۔ اس سے آنکھوں میں جلن پیدا ہوتی ہے اور آنکھیں کھولنا ممکن نہیں رہتا۔ محبوب علی کے مطابق وقتی طور پر اس مسائل کے ہوتے بالخصوصی اتنی بلندی پر تو بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب اتنی بلندی پر آنکھیں کھولنا ممکن ہی نہیں تو یہ خطرے کی بات ہوتی ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق سلو بلائنڈنس فوٹوکرسٹرائر کی ایک شکل ہے جو برف اور برف سے منعکس باری ریفلیکشن سے ہونے والی الٹرا وائلٹ شعاؤں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ شمالی اور جنوبی قطب کے علاقوں میں یہ بیماری عام ہے۔ یہ مکمل طور پر قابل علاج اور اکثر وقتی ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ نانگا پربت دنیا کی 9ویں بلند ترین چوٹی ہے، مگر اس کا شمار دنیا کی خطرناک ترین چوٹیوں میں ہوتا ہے۔ اس چوٹی کو فتح کرنے کی خواہش میں اب تک 86 کوہ پیما زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ اس پر ہلاکتوں کی شرح 21% ہے۔ ڈاکٹر آصف کو سنو بلائنڈنس کے ساتھ ایک اور مسئلہ ہوا جو یہ تھا کہ وہ کچھ باتیں بھول بھی گئے۔ ڈاکٹر آصف نے مجھے بتایا کہ اب آہستہ آہستہ مجھے فراسٹ بائٹ کا سامنا تھا، جس کی وجہ سے میری ناک اور میرے ہاتھوں کی انگلیاں اور پاؤں متاثر ہونا شروع ہوئے۔ میں اپنے جسم کو گرم رکھنے کی کوشش میں تھا اور میرا مقابلہ نانگا پربت کی جماعت دینے والی تیز ٹھنڈی ہواؤں سے تھا۔ فراسٹ بائٹ سے کس قسم کا مسئلہ ہوتا ہے؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔
کوہ پیمائی کے دوران فراسٹ بائٹ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جلد اور اس کے نیچے موجود خون کی نالیاں منفی درجہ حرارت کی وجہ سے جمنا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ عمل انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر آصف کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں، ان کی ناک اور دونوں پاؤں فراسٹ بائٹ کی وجہ سے متاثر ہوئے۔ ڈاکٹر آصف نے مزید بتایا کہ میں نانگا پربت پر صبح 4 بجے برف پر ہی لیٹ گیا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی مدد نہیں پہنچتی تو میں تھوڑے آرام کے بعد اس قابل ہو جاؤں گا کہ میں واپسی کا سفر کر سکوں گا، مگر جب مجھے اسرافیل نے جگایا اور پوچھا کہ کیسے ہو تو میں نے ان کو کہا کہ ہاں میں ٹھیک ہوں اور بس ابھی تو آرام کے لیے لیٹا ہوں۔ تو اسرافیل میں مجھے جھنجھوڑا اور کہا، آصف تم یہاں نانگا پربت کے دل میں کیمپ 4 پر گزشتہ 24 گھنٹوں سے سو رہے ہو، چلو اٹھو اور واپس چلیں۔ ڈاکٹر آصف کے مطابق میں دیکھ نہیں پا رہا تھا، ہوا تیز تھی۔ ان کے مطابق اسرافیل انہیں چیخ چیخ کر کہتے کہ آصف لیٹسو مو، یعنی اب ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ ڈاکٹر آصف کے مطابق جب اسرافیل ان کے پاس کیمپ 4 پر پہنچے تو وہ نانگا پربت سمٹ کرنے کے لیے پر امید تھے اور مکمل فٹ تھے، مگر جس وجہ وہ لیٹے ہوئے تھے ان سے کچھ فاصلے پر ایک پولینڈ کے کوہ پیما کے خیمے میں وفات ہو چکی تھی، مگر اسرافیل نے ان کو یہ بات نہیں بتائی۔ ڈاکٹر آصف نے اس موقع پر کہا کہ اگر اسرافیل میری مدد کے لیے وہاں نہ پہنچتے تو میں اسرائیل کے ساتھ کہیں اور جا چکا ہوتا۔ ڈاکٹر آصف نے بی بی سی کو بتایا کہ اسرافیل نے نانگا پربت کے انتہائی پر خطرناک راستوں پر ان کا آدھا گھنٹہ بھی انتظار کیا اور انہیں سہارا بھی دیتے رہے۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں کوئی بھی کسی کا انتظار نہیں کرتا، کیونکہ ان جگہوں پر متعدد کوہ پیما اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں اور اسی وجہ سے نانگا پربت کو کلر ماؤنٹین یا خونی پہاڑ بھی کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر آصف نے اسرافیل کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اگر اس دن اسرافیل ان کی مدد کے لیے نہ پہنچتے تو آج اپنے والدین اور بیوی بچوں کے ساتھ نہ ہوتے۔ الپائن کلب آف پاکستان کے سیکرٹری کردار حیدری کے مطابق آصف بھٹی کو نیچے اترنے میں قدم قدم پر مدد اور سہارے کی ضرورت پڑتی رہی۔ یہ مدد اور سہارا اسرافیل فراہم کرتے رہے، جس کی بدولت ڈاکٹر آصف بھٹی کسی حد تک خطرے سے باہر نکلے۔ ڈاکٹر آصف نے جہاں اپنے تمام چاہنے والوں کی دعاؤں کا شکریہ ادا کیا، وہیں انہوں نے کوہ پیمائی کو شوقین افراد کے لیے پیغام بھی دیا کہ نانگا پربت سمیت آپ جب بھی کسی پہاڑ کو سر کرنے کی کوشش کریں تو اپنی تیاری مکمل رکھیں۔ ڈاکٹر آصف نے مزید بی بی سی کو بتایا کہ گھر والوں کا خیال تو دل و دماغ میں تھا، اور مگر کوہ پیمائی ان کا صرف شوق نہیں بلکہ ایک جنون ہے اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ شکریہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔